अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड खुश आमदीद। हमारा सेशन का उन्वान है पाकिस्तान में कारकुनों के लिए मुआवजा तलाफी, मौजूदा कानून और अमल। मेरा नाम जवाद सरवाना है। मैं एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट का और स्पेशलाइज करता हूँ सोशल सिक्योरिटी लॉज में। आज का सेशन मैं उर्दू में कंडक्ट करूंगा। कुछ ऐसी जगह होगी जहां पर मैं अंग्रेजी में चला जाऊंगा, मगर ज्यादातर मैं कोशिश करूंगा कि आपसे बातचीत उर्दू में रहे। एक और बात, हमारे प्रोग्राम के हवाले से आपने गौर किया होगा कि हमारा सेशन जो है वो उर्दू में फैसिलिटेट करने के लिए आपके पास एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है जो उर्दू में है, उसको आप सामने रखिएगा। आज के सेशन के हवाले से मैं जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डेक इस्तेमाल करूंगा वो अंग्रेजी का होगा, मगर जैसे कि मैंने कहा हमारी बातचीत उर्दू में रहेगी। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, क्योंकि आफ्टर ऑल हम सेफ्टी के हवाले से बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये मौजू रहेगा कि मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप भी सेहतयाब होंगे और आप सेफ हैं और इस कोरोना वायरस की वबा से दूर हैं। अगर आपके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार इस बीमारी में मुलव्विज़ हैं तो मैं दुआ गो हूँ कि वो जल्द सेहतयाब हों। तो इसी के साथ हम अब शुरू करते हैं अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो इसके हवाले से हम सीधा पहुंच जाते हैं सेशन में। तो जैसे कि आपने देखा, हमारा जो सेशन है उसका उन्वान जो है वो मैं उर्दू में बता चुका हूं और अंग्रेजी में वर्कर्स कॉम्पनसेशन इन पाकिस्तान, करंट लॉ एंड प्रैक्टिस। तो कुछ चंद बातें जो हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। एक तो हम इंट्रोडक्शन के हवाले से मैं आपका तारुफ करवाऊंगा जो मुख्तलिफ लैंडस्केप है पाकिस्तान में। उसके बाद हम कुछ चंद बातें करेंगे आइन के हवाले से और 18वीं तरमीम। उसके बाद हम जो हैं OSH जो एक मुखफ़फ़ है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का, उसके बारे में जो कवानीन हैं उनके बारे में बात करेंगे। और ये जो लफ्ज़ आप EI देख रहे हैं ये स्टैंड करता है एम्प्लॉयमेंट इंजरी का, तो हम कुछ चंद बातें इसके हवाले से करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के बारे में कुछ चंद बातें करेंगे। उसके बाद एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट्स, वर्कर्स वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट, और उसी के बाद हम प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन लेजिस्लेशन के बारे में भी बात करेंगे। तो जस्ट टू लेट यू नो, ये चंद किताबें हैं जो कि आसानी से मौजूद हैं कराची में, पेटीवाला या दूसरे किताबचे हैं वहाँ पर ये अवेलेबल हैं। ये नए कवानीन हैं और यही कुछ जो चंद कवानीन हैं इनके बारे में हम आज बात करेंगे। और इसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे, मगर ज़्यादातर बातें हमारी सोशल सिक्योरिटी, ओल्ड एज बेनिफिट्स और वर्कमैन कॉम्पनसेशन के हवाले से होंगी, क्योंकि यही वो टॉपिक है जो कि एम्प्लॉयमेंट इंजरी से ताल्लुक़ रखता है। तो आगे बढ़ेंगे हम, जब ये तमाम चीज़ों के बारे में बात कर चुके हम, तो उसके बाद हम जो बात करेंगे वो कुछ रिकमेंडेशंस और कुछ तजावीज़ के हवाले से, और उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे और आपके लिए सवाल जवाब का सेशन खुलेगा जो एक लाइव सेशन होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आइन की तरफ। और कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से बात करने से पहले एक जायजा लें कि ये एम्प्लॉयमेंट इंजरी होती क्या है। वेल, एम्प्लॉयमेंट इंजरी जब सामने आती है जब एक फेलियर होती है OSH के हवाले से। और वहां पर क्या फेलियर होती है? वेल, फेलियर जो है वो ये है कि जो काम के दौरान कोई ऐसा कंट्रोल हो जो काम से ताल्लुक रखता हो और उसमें एक खलल आ जाए और एक रिस्क और खतरा पैदा करे कि वहां पर कोई हादसा पेश आ सकता हो, किसी को हादसे का शिकार बन सकता हो। और OSH के हवाले से
وہ تحفظات، وہ تجاویز، وہ چیزیں ہیں جو انسان کے کنٹرول میں ہیں، جو وہ کر سکتا ہے کہ اس خطرے کو وہ منیمائز کرے، کمی کرے، اور ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے حوالے سے باقاعدہ ورکر کی طرف سے اس میں بہتری کرے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ یہاں پر ہم جو کچھ باتیں کریں گے وہ اس حوالے سے یہ بھی ہیں کہ جب حادثہ پیش آ جاتا ہے خدا نخواستہ، تو کیا وہ تحفظات ہیں جو کہ اویلیبل ہیں ایک ورکر کو کہ وہ اپنے آپ کو ایک طرح سے پروٹیکٹ کر سکے، اپنی تحفظ کر سکے، اور خدا نخواستہ اگر اس کی موت واقع ہو جائے اس حادثے کی وجہ سے، تو وہ کیا چیزیں ہیں جو اس کا ایک قانونی حق ہے اور جو اس کو ملنی چاہیے۔ اب اس سے پہلے کہ میں آئین کی باتیں کروں، میں آپ کو پھر ایک دفعہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس یہ ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن اردو میں ہے، تو آپ میرے ساتھ ساتھ چاہیں تو آپ یہ پاور پوائنٹ جو ہے ورکا پلٹ سکتے ہیں اور آپ جو ہیں اس کے ریلیونٹ پیج پہ آ سکتے ہیں۔ تو آپ اگر انگریزی میں نہیں اردو میں فالو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ موجود ہے۔ کچھ باتیں اور آئین کے حوالے سے، جیسے کہ آپ کو علم ہوگا کہ ہمارے آئین میں کئی پروٹیکشنز ہیں جو کہ مزدور اور ایک انسانیت کے حوالے سے دیے گئے ہیں، اور اس میں آرٹیکل 3 اور 11 ہے۔ میں ان آرٹیکلز پہ فوکس کروں گا آج جو کہ تعلق رکھتے ہیں OSH سے اور امپلائمنٹ انجری سے۔ ویسے تو قوانین کئی ہیں ہمارے آئین میں جس کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں، مگر آج کا جو فوکس ہے ہمارا وہ یہ کانسٹیٹیوشنل پروویژنز کے حوالے سے وہاں ہوگا۔ تو جلدی سے اگر ہم اس کو دیکھیں، اس کو میں آپ کا ونڈو ذرا اوپر کر لیتا ہوں تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو اس میں نے بڑی ہی جلدی سے یہ کچھ آرٹیکلز آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اور ایک آرٹیکل جو آپ دیکھ رہے ہیں جو سب سے نیچے ہے، یہ اہم آرٹیکل ہے آج کے ٹاپک کے حوالے سے، جس کو میں نے مناسب سمجھا کہ میں اس کو بولڈ ہائی لائٹ کر دوں۔ اچھا، آپ نے یہ غور کیا ہوگا کہ میں کافی تیزی سے اس پاور پوائنٹ پریزنٹیشن سے میں جا رہا ہوں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو آپ سب ڈیلیگیٹس موجود ہیں جو یہ سن رہے ہیں، ان کے کئی پاتھ ویز ہیں۔ کچھ جو ہوں ان کے لیے یہ باتیں نئی ہوں، یعنی کہ نیو ہو، فریش ہو، مگر کچھ آپ کے ہمارے ساتھی جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو ڈیل کرتے ہیں محکموں میں یا ڈپارٹمنٹس میں، وہ روزمرہ کے لیے ڈیلی بیسس پہ OSH اور EI سے ہینڈلنگ کر رہے ہوں۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ جب میں یہ پریزنٹیشن پیش کروں آپ کے لیے، کہ میں ایک طرح سے آپ کو انفارمیشن بھی دے سکوں اور مختلف ایک فریم ورک پرووائڈ کر دوں، اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے ڈائیو ماریں اور جس طرح کہتے ہیں نا پول میں گھس کے کچھ تیرنا شروع کریں کہ اس کے جو فریم ورک ہے اس کے حوالے سے کیا مسئلے مسائل ہیں جن پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے جو میں دینا چاہ رہا تھا آپ سب کو، تاکہ ایک آئیڈیا ہو ہمیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ آف کورس یہ اگین پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ہے، اور ہر پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کی جو بات ہے وہ یہ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ایک سمری ہے اور یہ ڈیٹیل نہیں ہے، اور جیسے کہ آپ کو وکیل یا کوئی شخص جو کتاب پڑھ رہا ہو یا دلچسپی رکھتا ہو، وہ آپ کو یہی بتائے گا کہ جو باریکیاں ہیں وہ باریکی جو ہے آپ کی ہمیشہ کتاب میں ملے گی۔ تو کتاب ضرور پڑھیے اور لا ضرور پڑھیے، کیونکہ جو باریک باتیں ہیں وہ کتاب میں ہیں۔ ہاں، ہم آج کچھ موٹی موٹی باتیں کریں گے، کچھ باریک بھی، مگر اس کے علاوہ بھی آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ، ضروری ہے کہ آپ کتاب بھی دیکھیں۔ تو چلیے آرٹیکل 37E پہ آتے ہیں۔ آرٹیکل 37E جو ہے، میں اب
अंग्रेजी में पढ़ूंगा। आप चाहें तो अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है उसकी अगर हार्ड कॉपी हो या आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो तो आप जो है उसको सामने रखिए और हम उसकी उर्दू ट्रांसलेशन आपके पास है, मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा। तो आर्टिकल 37E क्या क्या कहता है? आर्टिकल 37E जो है वो ये कहता है कि सॉरी कुछ पीछे बढ़ गए, आगे बढ़ गए। आर्टिकल 37E कहता है इट मेक्स प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क, ensuring that children and women are not employed in vocations unsuited to their age or sex, and for maternity benefits for women in employment. तो जैसे कि आइन जो है वो हमारा तहफ़्फ़ुज़ है और बेस लाइन प्रोवाइड करता है कि एक स्ट्रक्चर देता है कि अब आपका पार्लियामेंट जो है आइन जो है वो इनेक्ट करे और लेजिस्लेशन करे ताकि ये जो बातें हैं इनको हम प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये एक प्रोटेक्शन है आइन का 37E का, और जो हम कवानीन के बारे में बात करेंगे उनका मकसद ही ये है कि इनको वो प्रोटेक्ट करें। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 37 के बाद जो नेक्स्ट आइटम आर्टिकल है जो हमें कवर करता है वो है आर्टिकल 38। तो आर्टिकल 38 क्या कहता है? आर्टिकल 38 जो है वो है प्रमोशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक वेल-बीइंग ऑफ द पीपल। द स्टेट शैल secure the well-being of the people irrespective of sex, caste, creed, or race by raising their standard of living, by preventing the concentration of wealth, means of production, distribution in the hands of few to the detriment of general interest, and by ensuring equitable adjustment of rights between employers, employees, and landlords and tenants. इसी के साथ आगे अगर हम बढ़ते हैं तो कुछ आर्टिकल 38 में ये बातें हैं, मैं इनकी गहराइयों में नहीं जाऊंगा और आप अपने तौर पे इनको पढ़ लें। उसके बाद जो दूसरी चीज हमें याद दहानी की जरूरत है, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई उच्चंबे की बात नहीं है, और हमारा जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट इंजरी का मौजू है ये कोई नया मौजू नहीं है, मगर पाकिस्तान की तारीख से जब पाकिस्तान आया उस वक्त से ये मौजूद है हमारे कवानीन में। मगर एक डेवलपमेंट जो हुई वो ये थी कि 8 अप्रैल 2010 को 18वीं तरमीम पास हुई और ये जो सब्जेक्ट था ये डिवॉल्व कर गया सूबों पे, और इसीलिए सूबों ने खास तौर पे सिंध, क्योंकि हम सिंध से ताल्लुक रखते हैं, हमने नए कवानीन बनाए जो कि फ्रेश लॉ थे। अब हुआ ये कि जब हमने फ्रेश लॉ बनाए और ये फ्रेश लॉ जो जिसको मैंने आपकी तरफ दिखाया, जिसमें ये फैक्ट्रीज एक्ट और ओल्ड एज बेनिफिट्स थे, या फिर वर्कमैन कॉम्पनसेशन हुआ, या सोशल सिक्योरिटी हुआ, ये तमाम कवानीन जो थे इसमें ज्यादा तब्दीली नहीं की गई। जो तब्दीलियां आनी चाहिए थी, और ये अगेन मेरा एक अपना जायजा है, वो नहीं आई। वो अगर हो सकता था उस वक्त जब हम ये नया कानून ला रहे थे, अगर हम इन्हें अपडेट कर लेते एक मॉडर्न दुनिया के हवाले से, इसमें कुछ ऐसी चेंजेस ले आते जो कि मौजू होती उस एनवायरनमेंट पे जिसमें हम आज बसर करते हैं। जो आपने देखा खास तौर पे कोरोना वायरस के साथ साथ जो एक डिजिटल एज है, तो सर्विस सेक्टर के अलावा फैक्ट्री वर्कर्स भी अब डिजिटल एज से मुतासिर होंगे। जो तब्दीलियां आ रही हैं डिजिटल एज में, तो वो मशीनरी और वो चीजें जो OSH में कवर है, वो अब मशीन्स भी बदल गई हैं और बहुत तरक्की हो गई है। मगर ये लॉ जो हमने अपनाया, और ये कोई बात सिर्फ सूबा सिंध के लिए नहीं, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, अब वहां पर भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही हुआ कि जो पुराना कानून था उसको अडॉप्ट कर लिया गया। उसमें निहायत ही महदूद किस्म की चेंज की गई। ज्यादातर जो चेंज की गई वो चेंज थी
یا تو فائنینشیل منی ٹرمز کے حوالے سے یا پھر بالکل ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کے حوالے سے اور سول کنٹرول کے حوالے سے. یعنی کہ اگر آپ سوشل سیکیورٹی کا قانون دیکھ لیں تو اس میں کچھ چند ترامیم آئیں جو کہ گورننگ باڈی کے حوالے سے تھیں اور مختلف پوزیشنز کے حوالے سے تھیں اور اس میں چینجز آ گئیں. ویجز کے حوالے سے منیمم ویج کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا, مگر اس میں جو کچھ چند باتیں تھیں جو کہ ہم ایڈ کر سکتے تھے جس کے بارے میں بات کروں گا. مثال کے طور پہ ای کامرس یا الیکٹرانک چیزیں, کیونکہ دیکھیں نا اب جو چیزیں ہم سٹور کرتے ہیں, جس طرح ہم پرزرو کرتے ہیں ایویڈنس, وہ بالکل مختلف ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم لیجر بکس اور جو حوالہ سیکشن 21 22 سوشل سیکورٹی ایکٹ میں دیا گیا ہے, اب وہ ساری باتیں پرانی ہو چکی ہیں. مگر خیر کوئی بات نہیں, اب جو ہے سو ہے, اب اس سے گزارا کرنا ہے. اور دوسرا مقصد آج کا یہی ہے کہ جو وہ لوگ جو یہاں پر چینج لا سکیں, جو تبدیلی کر سکیں, جو اپنے صوبائی اسمبلی میں جا کے پریزنٹ کر سکیں اور پروموٹ کر سکیں کہ بھائی ہمیں ترمیم چاہیے, ہمیں ترمیم کی ضرورت ہے اور ہمیں امینڈ کرنے اپنے لیبر لاز تاکہ ورکنگ کلاس کو بینیفٹ ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ جو امپلائرز ہیں ان کے ساتھ بھی ایک بیلنس ہو, کیونکہ ہر لا سکسیسفل وہ ہوتا ہے جس میں بیلنس ہو. تو آگے بڑھتے ہیں امپلائمنٹ لا کے حوالے سے. تو یہاں پر یہ سلائیڈ میں جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے جب آپ کا لیبر لا جو ہے وہ تمام چلا گیا ایک طرف سندھ میں یا صوبوں میں, مگر دوسری طرف ہوا یہ کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھی. مثال کے طور پہ جیسے کہ میں نے یہاں ذکر کیا ہے کہ کوآرڈینیشن اینڈ کیپنگ اے واچ آف لیبر لیجسلیشن فرام انٹرنیشنل پرسپیکٹو. اور یہیں پر جو وہ باتیں ہیں جو ہم نے کی آئی ایل او کے حوالے سے یہ آتی ہیں, یعنی کہ آئی ایل او کے جو مختلف کنونشنز ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا, یہ جو رائٹ ہے یہ گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھا. تو اب ہوا کیا کہ آپ دیکھیے میں نے یہ آپ کے لیے ایک چھوٹا سا فارمولیشن بنایا تاکہ آپ کے سامنے ہو کہ بھائی دیکھیے یہ 18th امینڈمنٹ سے پہلے کی کہانی تھی جو آکیوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ کے حوالے سے, اور اس کے بعد ہوا یہ کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ نیا قانون آیا, اور جیسے کہ میں نے کہا اس میں زیادہ اپڈیشن وہ نہیں تھی جو ہونا چاہیے تھی. اچھا اب دیکھیں کہ یہ جو آکیوپیشنل ہیلتھ اینڈ انجری کا اپنا ٹاپک جو ہے, یہ قانون اتنے براڈ ہے پاکستان میں کہ ہر سیکٹر کے لیے کچھ الگ ہی قانون بنا دیا گیا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ آکیوپیشنل ہیلتھ اینڈ انجری کے حوالے سے ایک جگہ پر سب چیزیں ہوں, مگر اگر ہم اپنا پاکستان کا اور صوبہ سندھ کا قانون دیکھتے ہیں, اور صوبہ سندھ کا صرف آج ہم قانون دیکھ رہے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی مینوفیکچرنگ, مائننگ, کنسٹرکشن, سروس سیکٹر, مائکرو انٹرپرائز, یہ سب مختلف قوانین ہیں, ایک قانون نہیں ہے جو ان تمام سیکٹرز کو دیکھ رہا ہے. لہٰذا ہو کیا رہا ہے کہ جو مینوفیکچرنگ میں تھریش ہولڈ ہے ورکر سیفٹی کا, وہ سیفٹی جو ہے وہ برابر نہیں ہے, وہ کہیں پر کم ہے کہیں پر زیادہ ہے. تو جہاں پر کنسٹرکشن والوں کے کم تحفظات ہیں مگر رسک حادثے کی زیادہ ہے, وہاں تحفظات کم ہیں. کہیں پر سروس سیکٹر میں تحفظات بالکل وہیں پر ہیں جہاں پر مینوفیکچرنگ سیکٹر کے حوالے سے, مگر وہاں بھی کچھ تھوڑی کمی ہے. تو اس لحاظ سے ایک ایکوالٹی نہیں ہے, اور عموماً ہمیں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آئین کے حوالے سے خاص طور پہ ہر چیز میں ایک ایکوالٹی ہونی چاہیے. تو یہ کیونکہ سیکٹر وائز آکیوپیشنل ہیزرڈز الگ آ رہے ہیں, مختلف آ رہے ہیں, یہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو یہ ہو گئے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے حوالے سے. اب آپ آ جائیں کہ خدا نہ خواستہ اگر حادثہ پیش آئے تو پھر کیا, تو اس کے حوالے سے امپلائمنٹ انجری میں آئے. تو جب ہم امپلائمنٹ انجری میں آتے ہیں تو پھر اگین وہاں بھی کوئی ایک لیجسلیشن نہیں ہے. ایک تو یہ الگ ہیلتھ سٹینڈرڈز مختلف ان سیکٹر میں, اس کے علاوہ مختلف قوانین جو ہیں کچھ یہ ہیں. تو
یہ میں نے لسٹ کیے ہیں, ان کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے. تو آگے چلتے ہیں فیکٹریز ایکٹ کے حوالے سے اور آکوپیشن سیفٹی اینڈ ہیلتھ. تو اگین میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, مگر آپ کے لیے ایک جو بیسکلی برڈز آئی ویو کہتے ہیں کہ ایک اوپر سے پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہے اور دیکھ رہا ہے, تو یہ ایک بیسک ہائی لائٹ ہے جو آپ کے سامنے میں نے یہاں پیش کی ہیں, جو کہ مختلف چیپٹرز میں فیکٹریز ایکٹ میں موجود ہے اور یہ مختلف ایسپیکٹس کو کور کرتا ہے. اس کے علاوہ فیکٹریز ایکٹ ہی کے بدولت ہمارے پاس کچھ ہیزرڈس آکوپیشن رولز بھی ہیں, اور وہ بھی فیکٹریز ایکٹ ہی کے حوالے سے یہ جو ہیں اوور ویو کرتے ہیں, اور میں نے مناسب سمجھا کہ میں ان کو لسٹ کروں آپ کے لیے تاکہ آپ کے پاس سامنے موجود ہوں. تو یہ وہ ہیزرڈس آکوپیشن رولز ہیں جو فیکٹریز ایکٹ کے تحت ایشو کیے جاتے ہیں. تو آگے بڑھتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو سرٹیفکیٹ آف فٹنس ہے یہ بھی دیا جاتا ہے تاکہ کوئی سٹینڈرڈ ہو کہ آپ میٹ کر رہے ہو. تو یہاں پر بھی کچھ حال جو ہے وہ بالکل ویسا ہی ہے. تو ہم نے ایک طرف بات کی کہ دیکھیے سیکٹر وائز مختلف چیزیں ہو رہی ہیں, دوسرا ہم نے کہا کہ دیکھیے جو کمپنسیشن اور بینیفٹس مل رہے ہیں وہ بھی کہیں مختلف لاز میں مل رہے ہیں. اب میرا آپ سے کہنا یہ ہے کہ جو اس کو ریگولیٹ کر رہا ہے, جو اس کو سپروائز کر رہا ہے, وہاں پر بھی ایک ادارہ نہیں, دو ادارے نہیں, بلکہ کئی ادارے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ جو ملٹیپلسٹی ہے یہ کسی کے فائدے میں نہیں ہے اور یہ صرف کنفیوژن ہی پھیلاتی ہے. تو بڑا ضروری ہے اگین امپلائمنٹ انجری کے حوالے سے, آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیزرڈز کے حوالے سے, کہ یہاں پر بھی جو اوورسی ہو, یہ جو آپ سرٹیفکیٹ آف فٹنس ہو, اس کی باڈی جو ہے وہ ایک ہو. اب آگے بڑھتے ہیں مائننگ اینڈ ایگریکلچر. دیکھیے مائن ایکٹ جو ہے وہ بھی آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیزرڈ کو ریگولیٹ کرتا ہے. ایگریکلچر کے حوالے سے دیکھ لیں, ہمارے جو کسان بھائی ہیں جو کھیتی باڑی کر رہے ہوں, وہاں پر بڑے ہی محدود قسم کے لاز ہیں. یہ ایگریکلچر سیکٹر ہر طرح سے ایک ایسا شعبہ ہو کے رہ گیا ہے جہاں پر یہ چیزیں جو ہیں وہ مس کر دی گئی ہیں, اور یہاں پر واقعی میں بڑے کم پروٹیکشنز ہیں. مگر کچھ جو تحفظات ہیں ایگریکلچر کے حفاظت سے وہ میں نے یہاں آپ کے لیے لسٹ کیے ہیں, اور وہ تدابیر جو ہیں پریکاشنری سٹینڈرڈز کے حوالے سے ہیں. اس کے علاوہ کنسٹرکشن, میں نے بتایا کہ کنسٹرکشن جو ہے اس کا بڑا ہی لو تھریش ہولڈ ہے, مگر کنسٹرکشن کے حوالے سے بھی تحفظات موجود ہیں ہمارے قوانین میں. اس کے علاوہ اب ہم آ جاتے ہیں سوشل سیکیورٹی لاز کے حوالے سے, اور سوشل سیکیورٹی لا ہی پرنسپل لا ہے جو امپلائمنٹ انجری کو کور کرتا ہے, اور یہ ایک اسکیم ہے جو 1965 میں چلی اور اب 2016 میں سندھ اسمبلی نے انیکٹ کی 18ویں ترمیم کے بعد. اور یہاں پر کیا ہے کہ جو قانون ہے وہ ڈیل کرتا ہے پرسنل انجری سے اور آکوپیشنل ہیلتھ کے حوالے سے. جب کوئی بریچ ہو جاتا ہے اس کے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے حوالے سے. تو یہ میں زیادہ اس پہ غور نہیں کرتا, میں آپ کے لیے کچھ تھوڑی سی قوانین بتانا چاہ رہا تھا جو کہ امپورٹنٹ ہے. تو اس میں سے جو وقت کی تاخیر کی وجہ سے جو میں آپ کو انڈیکیٹ کرنا چاہوں گا وہ آپ ہم دیکھ لیتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس بہت اچھا ہو, اور یہ ایک فیسلٹی ہے ان پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز میں خاص طور پہ کہ ہم جو ہیں وہ چیزیں سٹاپ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس سوشل سیکیورٹی کی کتاب موجود ہو اور اس وقت آپ اگر سٹاپ کریں اور سوشل سیکیورٹی کی کتاب لے کے آئیں تو پھر ہم کچھ اور آگے بات کرتے ہیں. رائٹ. تو امید ہے اب آپ کے پاس سوشل سیکیورٹی کی کتاب ہوگی. میں نے موضوع یہ سمجھا کہ بہتر یہ ہے کہ ہم سوشل سیکیورٹی کی کتاب سامنے رکھ ہی کے بات کر لیں. تو میرے سامنے یہ سوشل سیکیورٹی کی کتاب ہے, اور خاص طور پہ جو میں بات کرنا چاہوں گا وہ ہے سیکشن 77 کے حوالے سے,
اور وہاں پر کچھ لکھا یہ ہے سیکشن 77، اور میں انگریزی میں پڑھ لیتا ہوں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ کتابیں یہاں میرے پاس موجود ہیں جو کہ بڑی عمدہ کتابیں ہیں، اردو میں لکھی گئی ہیں. یہ تمام کتابیں جو ہیں اس میں آپ کے جو مکمل سیٹ ہے لیبر قوانین کا یہ موجود ہے. یہ کتابیں ہماری مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. تو جو حضرات جن کو انگریزی میں دشواری ہو وہ یہ کتابیں اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں. تو آئیے ہم سیکشن 77 کے بارے میں بات کریں. تو سیکشن 77 میں لکھا ہے بار آن بینیفٹس انڈر اینی ادر لا. When a person is entitled to any of the benefits provided by this act, he shall not be entitled to any similar benefit under any other law. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کو کوئی اور بینیفٹ مل رہا ہو کسی اور قانون کے تحت، تو اگر آپ نے وہ بینیفٹ لے لیا تو یہاں بینیفٹ نہیں ملے گا. دوسری جو امپورٹنٹ سیکشن یہاں پر لکھا گیا ہے وہ ہے 78، اور وہ میں پڑھ لیتا ہوں. Suit for damages in a civil court. No suit for damages shall be instituted by secured persons against the employer in any civil court in respect of employment injury covered by this act. اب یہ بڑی ضروری تحفظات ہیں کیونکہ ہم دیکھیں گے کہ کچھ مختلف قوانین ہیں. اس میں لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی بریچ ہوتی ہے OSH کے حوالے سے، آکیوپیشنل سیفٹی ہیزارڈ کے حوالے سے، تو آپ سو کر سکتے ہیں، باقاعدہ آپ مقدمہ دائر کر سکتے ہیں امپلائر کے خلاف. مگر یہاں پر لکھا گیا ہے کہ مگر اگر آپ نے یہاں پر تحفظات لے لیے گئے ہیں یا تحفظات یہاں لکھے گئے ہیں تو آپ اس کے بارے میں اس کے سلسلے میں آپ نہیں مقدمہ کر سکتے امپلائر کے اگینسٹ. تو یہ اگین یہ قانون جو ہے جو بنایا گیا ہے اس میں ایکویلیبریم ہے، اس میں بیلنسنگ ہے، بیلنسنگ لیگل رائٹس آف امپلائر اینڈ امپلائی. کیونکہ گاڑی جو ہے وہ جب ہی چلتی ہے جب ایکوالٹی ہو. تو یہ امپورٹنٹ سیکشن ہے، اور میں اس لیے آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کیونکہ جو اگلا سلائیڈ ہے وہ اچھا یہ انوملیز ہیں، مگر میں ان انوملیز پہ نہیں آتا، میں پھر آؤں گا اس پہ کہ سوشل سیکیورٹی میں کیا انوملی ہے. میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیے کہ یہ ایک کمپیریٹیو سٹیٹمنٹ ہے سوشل سیکیورٹی اور امپلائمنٹ ایج انشورنس میں. اگر آپ یہ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ فرق ہے دونوں میں. دے ایک ہی چیز رہیں مگر فرق ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم پینشن لے لیں تو امپلائی ایج اولڈ بینیفٹ میں پینشن جو ہے، سروائیور پینشن جو ہے وہ صرف 5 سال ملتا ہے، مگر یہاں پر سوشل سیکیورٹی لا میں 5 سال سے زائد ملتا ہے. تو اس طرح کے جو فرق ہیں وہ اسی لیے آئے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ سیکشن 77 تو یہ بار جو ہیں وہاں بھی آ سکتے ہیں. اچھا اب ویری کوئکلی میں آگے بڑھتا ہوں آپ کے پاس کچھ ایسی چیزیں بتانے کو جو کہ واقعی میں کچھ سمجھ نہیں آتی، اور کہ یہ ابھی تک ہمارے قوانین میں کس طرح موجود ہیں، کیونکہ دنیا بہت آگے نکل گئی ہے. اب مثال کے طور پہ سیکشن 44 کو لے لیں. تو اگر آپ کے پاس کتاب ہے، اگر آپ سیکشن 44 دیکھیں تو اس میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جناب اگر آپ بینیفٹ کلیم کر رہے ہو تو بینیفٹ صرف مرد کو دیا جائے گا، اور مرد میں صرف باپ کو دیا جائے گا، یعنی ڈسبرسمنٹ باپ کو ہے. اب ہو یہ رہا ہے، اور یہ بلدیہ فائر فیکٹری کے کیس میں بالکل مشکل پیدا آئی جو کہ فیس کرنا پڑی، وہ یہ تھی کہ جب طلاق ہو جائے میاں بیوی کے درمیان اور پیسہ صرف باپ کو جا رہا ہے، جبکہ انجری جو ہوئی ہے جس بچے کی، اس کی ماں کو کچھ نہیں مل سکے گا، بیکاز ماں کی تو علیحدگی ہو گئی باپ سے، تو پیسہ صرف باپ کو جا رہا ہے. تو یہ بھی بالکل ایک زیادتی والی باتوں میں سے ہے کہ اگر کسی کی علیحدگی ہو جائے، اور ہمارے سوشل سٹرکچر میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ملٹیپل فیملیز ہوتی ہیں، تو اس سچویشن میں جب آپ کی ملٹیپل فیملیز ہوں تو جو آپ کی ایک عورت ہو اس کو پھر اپنا شیئر نہیں مل پاتا، کیونکہ شیئر ڈسبرس ہوتا ہے ہسبینڈ کو. اب ہسبینڈ پہ ہے کہ وہ آگے پیسہ دے یا نہ دے اپنی
biological mother کو of the deceased workman. تو یہ ایک anomaly ہے. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ آج کی ماڈرن دنیا میں جب سوسائٹی ہی بدل گئی ہے, جب یہ لا بنا تھا اس وقت ڈیورس ریٹس اور یہ جو سپریشنز ہیں یہ نہیں تھی اتنی عام. اب ہماری زندگی میں یہ کافی عام ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو یہ ایک اس میں ویکنس ہے. پھر ہے سیکشن 57, determining the rate of benefits, choosing the objective criteria, problem with wages. ہاں اب کیا ہے, اب دیکھیے مسئلہ جو ہے یہاں پر یہ آ جاتا ہے کہ, اور یہ بلدیہ فائر فیکٹری میں بھی آیا اور عام بھی وقت پہ آتا ہے کہ جب آپ ریٹ آف بینیفٹ کر رہے ہوتے ہیں, ریٹ بدل گیا, یعنی کہ آپ نے کسی کو بینیفٹ دیے, اس وقت ویج منیمم ویج تھی 15,000, مگر جب تک آپ نے چیزیں جمع کی کاروائی کی ویج ہو گئی 17,500 پلس 5,000, ٹھیک ہے نا, جو ابھی جو قانون ہے. تو پھر جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کس طرح کس کو کیا دیں گے. مثال کے طور پہ جب انجری بینیفٹ ہوتی ہے تو سب جو انجرڈ ہوتے ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن فوراً فالو نہیں کرتی. ہمارے ہاں آٹومیٹڈ سسٹمز, اگر کمپیوٹر ہی جل جائے تو ہارڈ ویئر جل جائے, کوئی بیک اپ نہ ہو تو کوئی طریقہ نہیں ہے اس انفارمیشن کو گیدر کرنے کا. تو وہ گیدرنگ آف انفارمیشن ہی اتنا وقت لے جاتی ہے, سال 2 سال, کہ جو ہم پچ کر رہے ہوتے ہیں کسی کو بینیفٹ, جو جب دے رہے ہوتے ہیں تو منیمم ویج بڑھ چکا ہوتا ہے, مگر ہم نے کسی اور کو پہلے منیمم ویج جب جو بینیفٹ دیا ہو وہ کم پہ دیا ہو. اب سوال یہ پیدا ہوا جو اس کو 2 سال بعد مل رہا ہو تو کیا یہ فیئر ہے؟ کیا فیئر ہے کہ جس کو 2 سال بعد وہ بینیفٹ مل رہا ہو کیونکہ وہ اس کی ڈسکوری لیٹ ہوئی ہے جس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے, تو کیا یہ فیئر ہے کہ ہم اس کو لوور ریٹ پہ دیں؟ کیونکہ 2 سال پہلے جو آپ کی مہنگائی تھی اور آج جو مہنگائی ہے, جس طرح کے حالات ہیں, ہمیشہ فرق پیدا ہوتا ہے. تو یہ اگین ایک مسئلہ ہے جو کہ کوئی, جس طرح میں نے لکھا, جسٹ کرائیٹیریا پرووائڈ کرنا چاہیے, کوئی میتھڈالوجی ہونی چاہیے, کوئی آبجیکٹو کرائیٹیریا ہونا چاہیے جس پہ کوئی بحث نہ ہو سکے اور مکمل آسان طریقہ ہو. اچھا, دوسرا جو ہے وہ ہے میڈیکل بورڈز. آئی تھنک وقت کی تاخیر کی وجہ سے میں اس پہ نہیں آتا. اگر کویسچن اینڈ آنسر سیشنز ہوئے تو انشاءاللہ ہم اسے کویسچن اینڈ آنسر سیشنز میں اسے دیکھے لیں گے. تو آگے چلیے کمپیئر کرتے ہیں ورکر سوشل سیکورٹی انشورنس اور ورکرز ورکمین کمپنسیشن. اور اس میں اگر آپ اگین دیکھیں بہت فرق ہے. NA کا مطلب ہے ناٹ اویلیبل, ناٹ اپلیکیبل. تو آپ دیکھیے مختلف, رائٹ, مطلب بینیفٹ ایک ہے مگر مختلف ہے. اب اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس میں مسئلہ یہ ہے جیسے میں نے آپ کو وہ دکھایا سیکشن, رائٹ, پرانا جو سیکشن, کہ بھائی اگر آپ نے ایک میں کلیم کر دیا تو دوسرے میں نہیں کلیم کر سکتے. تو ہمارے کورٹس کی کانفلکٹنگ ججمنٹس ہیں, کانفلکٹنگ لا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا کیا پاسبل ہے دونوں کو ریسیو کرنا. اور دیکھیے جس طرح سے اس کا کرائیٹیریا ہے وہ اتنا لو ہے کہ اگر آپ دونوں کو بھی کمبائن کر لیں تو جو ورکمین کو کمپنسیشن مل رہا ہے وہ ویسے ہی کم ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی کانفلکٹ ہو رہا ہے لہٰذا ہم ایک نہیں دیں گے. تو یہ جو ڈائیکوٹمی ہے, جو کانٹرڈکشن ہے, یہ اس کو ریزالو کرنا ہے. تو یہی ایک حوالہ ہے جسٹ کا کہ کیا کیا جائے. اب میں اگین اس پہ زیادہ وقت نہیں خرچ کروں گا, اور میں اب آتا ہوں ایک دوسرے موضوع پہ, کیونکہ ہم نے اب تک کیا دیکھا, ایک تھوڑا سا میں کافی تیزی سے جا رہا ہوں, ایک آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے پہلے دیکھا امپلائی اولڈ ایج, ہم نے سوشل سیکورٹی دیکھا, پھر ہم نے امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ دیکھا, پھر ورکمین کمپنسیشن دیکھا, اور اس میں OSH اور EI کے حوالے سے دیکھا. تو یہاں پر بھی ایک چیز جو یہاں لکھی گئی ہے, پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف ویمن ایٹ دا ورک پلیس 2010 میں, وہ یہ ہے کہ ان کیس آف ٹراما they will be provided counseling and medical treatment for additional medical benefit. The organization may also offer compensation to the complainant in case of loss of salary
اور ادر ڈیمیجز. تو یہ بھی ایک تحفظات ہیں جو ہم سوچتے نہیں ہیں، مگر یہ ایک تحفظات ہے جو خاص طور پہ خواتین کے لیے یہاں پر موجود ہے ہمارے قانون میں. اچھا، اس کے بعد اسٹینڈنگ آرڈرز یہاں پر آ جاتے ہیں. یہاں پر جیسے میں نے کہا ہر چیز نہیں ہے. ورکر ویلفیئر فنڈ ایک اور قانون ہے جس میں چیزیں لکھی گئی ہیں. اب یہ جو میں نے آپ سے بات کہی تھی شروع میں وہ یہی تھی کہ دیکھیے میں نے کہا ون رول ٹو رول دیم آل، یعنی کہ ایک قانون ہر چیز جو گردش کر رہی ہے اس کو ایک جگہ پر جز کرنا، کیونکہ اس میں ایفیشنسی ہے، اس میں فائدہ ہے، وقت نہیں ضائع ہوتا. تو یہ میری کچھ ریکمنڈیشنز ہیں. اور میں اگین کیونکہ ساتھ ساتھ اپنی پریزنٹیشن میں اس کے بارے میں بھی بات کرتے چلے ہیں تو میں زیادہ بات نہیں کروں گا، مگر یہ ہے کہ یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ایگزامپلز دے رہا ہوں کہ اوور لیپنگ اینڈ ریپیٹیشن کس طرح ہوتی ہے. تو اب آپ دیکھیے اوور لیپنگ اینڈ ریپیٹیشن میں فرسٹ ایڈ فیسلٹیز، میڈیکل فیسلٹیز، ریسکیو آپریشن، سیفٹی ڈرنکنگ واٹر، سینیٹری فیسلٹیشن پروویژنز. اب یہ کیا ہے؟ یہ او ایس ایچ کے تحفظات ہیں. یہ ایک قانون میں نہیں ہے، دیکھیے یہ اس میں بھی ہے، یہ مائنز ایکٹ میں بھی ہے، لیبر کیمپ رولز میں بھی ہے جو کنسٹرکشن ورکرز پہ جاتا ہے، ایگریکلچر پہ بھی ہے، ہیزرڈس پہ بھی ہے. اب یہ اوور لیپ اور ریپیٹیشن ہے تو یہ غیر ضروری ہے، ان کی ضرورت نہیں ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. اچھا ریموول اور کس کا؟ تو ہم نے بات کی اوور لیپنگ اینڈ ریپیٹیشن، پھر ریڈنڈنسیز، خامہ خواہ میں دہرانا. تو کیا ہے قانون میں؟ تو قانون میں جو دہرائی ہوئی والی باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ دیکھیے اتھارٹیز ریسپانسبل فار او ایس ایچ اینڈ انسپیکشن کئی ہیں، رائٹ؟ کئی اتھارٹیز ایک ہی چیز کو دیکھے چلی جا رہی ہیں. تو آپ خود دیکھیے لیبر ڈپارٹمنٹ، مائنز اینڈ منرل، انسپیکٹر آف لیبر اینڈ مائن، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، پاکستان پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ، انوائرمنٹل ڈپارٹمنٹ. اب تو وہ سندھ پبلک ورکس ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ 6-7 ہیں، ٹھیک ہے نا، 7 ڈپارٹمنٹس ایک ہی چیز کو مختلف اینگل سے دیکھ رہے ہیں. اگین انیفیشنٹ، رائٹ؟ انیفیشنٹ ایک لحاظ سے تو ٹھیک ہے مگر انیفیشنٹ. اچھا جناب آگے بڑھیں. یہ میں نے بات کی کہ سیسی اور ورکرز کمپنسیشن میں جو کانفلکٹ ہے اس کے بارے میں بات کی. گیپس اینڈ لوپ ہولز، کچھ چیزیں رہ گئیں. ہم نے بات کی تھی ڈومیسٹک سیکشل ہراسمنٹ کے لا کے حوالے سے. تو وہاں پر کیا ہے، ایک طرف تو وہ کمپنسیشن کی طرف بات کر رہے ہیں مگر ڈپریشن جو ہے اور لاس آف جاب کے جو کانسیکوینس ہے وہ آکیوپیشنل انجری پہ کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی. تو یہ ایک مطلب کہ بات ذہن میں نہیں آتی کہ آپ نے قانون بنایا، کافی آگے بڑھے، مگر جو اصل چیز ہے جو زیادہ ہے، جس کی اکرنس زیادہ ہے، یعنی کہ ڈپریشن، مایوسی اور جو سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے اس کا آپ نے اس کو آکیوپیشنل انجری کا نہیں، اس کو ریکگنائز نہیں کیا. تو یہ ہو گیا گیپ. پھر آپ کے یہاں پر شاپس اینڈ اسٹیبلشمنٹ آرڈیننس جو سروس سیکٹر میں لوگ ہیں، کیونکہ اس خاص طور پہ آج جب ہم سب اپنے سروس سیکٹر میں جو گھروں میں بیٹھ کے ریموٹلی کام کر رہے ہیں، ان کے لیے اگر ایکسیڈنٹ اور ہیلتھ ہیزرڈ ہوا تو وہاں کیا ہو. مثال کے طور پہ اگر میں کمپیوٹر پہ دفتر میں اپنے گھر میں بیٹھا کام کر رہا ہوں اور کمپیوٹر لیپ ٹاپ مجھے امپلائر نے دیا ہو اور اچانک وہ لو وولٹیج ہو اور پھٹ کر کے آگ لگ جائے اور کوئی انجری آ جائے تو اس کا کون ذمہ دار ٹھہرے گا؟ کیا کہ جو بجلی پرووائڈ کرنے والا ہے وہ ذمہ دار ہوگا؟ کیا امپلائر جس نے یہ لیپ ٹاپ دیا کیونکہ وہ لیپ ٹاپ میں سیفٹی میجر نہیں تھا وہ ذمہ دار ہوگا؟ تو یہ ایک نئے قوانین ہیں جو اب ہمیں دیکھنے ہیں. کیونکہ دیکھیے اب ہمارا پہلے کام کے نوعیت یہ ہوتی تھی کہ کام شروع ہوتا تھا اور سٹینڈرڈ یہ تھا کہ جب آدمی گھر سے نکلتا تھا اور بس پہ بیٹھتا تھا تو کہتے تھے کہ بھئی ہی از ان دا کورس آف امپلائمنٹ. مگر اب جب ہم ریموٹ کر رہے ہیں، رات کو بھی کام ہو رہا ہے، صبح بھی کام ہو رہا ہے، تو خاص طور پہ سروس سیکٹر کے حوالے سے جو ورکرز انوالوڈ ہیں ان کے تحفظات کیا ہیں. میں مثال کے طور پہ مجھے پتا ہے کہ ٹریول ایجنسیز میں کئی ٹریول ایجنسیز ہیں جو تنخواہیں نہیں دے رہی اپنے ورکرز کو، اور وہ سب کام کر رہے ہیں ریموٹلی بیٹھے اپنا آیاٹا کے تھرو کر رہے ہیں. تو وہ وہاں کیا ہو رہا ہے
وہ بھی تحفظات ہیں. خیر وہ امپلائمنٹ انجری تو نہیں ہے مگر ایک ایگزامپل ہے ہیلتھ ہیزرڈ کا. تو یہ میں نے کچھ چیزیں لکھی ہیں کہ کیا چیزوں کو ریموو کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ کچھ چند میرے ہائی لائٹڈ پوائنٹس ہیں. میرا خیال ہے میں وقت سے زیادہ تجاوز کر چکا ہوں, تو لہٰذا میں اپنی پریزنٹیشن کو کنکلوڈ کرتا ہوں. آپ کے اٹینشن کا, آپ کے تعاون کا, آپ کا سننے کے لیے بہت مشکور ہوں میں. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں کویسچن اینڈ آنسر سیشنز میں. تھینک یو ویری مچ. شکریہ اینڈ السلام علیکم.